65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. 225 members cast their votes for ayes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। वान बाला में 65 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के 5 सेनेटर्स ने भी बिल की हमायत की। BNP के दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने तरमीम के हक में वोट दिया। ईवान ज़री में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन के 4 अरकान ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची ने हुकूमत का साथ दिया। काफली के नाराज रुकन इलियास चौधरी ने भी आनी तरमीम के लिए वोट दिया। अपोजिशन के मज़ीद 4 अरकान रियाज फतेहाना, ज़ैन कुरैशी, मिकदाद हुसैन और असलम घुम्मन हुकूमती लॉबी में रहे। तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट ने मंजूर करदा आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई। तकरीब के वक्त का तयन बाद में किया जाएगा। इससे कबल ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का असूल तब्दील। 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म को नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट के होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी है। आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होंगे। अरकान पार्लिमान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट के अपने पास मुंतकिल कर सकती है। आज ये एक तारीखी दिन है। 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज एक तारीखी दिन है। 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। हुकूमत को घर भेजा जाता था, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ का हसूल आसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से खिताब बोले, ये सिर्फ तरमीम नहीं बल्कि कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। आईनी तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के मिसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पर मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है कि ये गवर्नमेंट इस लायक नहीं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहाँ पे लाए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? तरामीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता? ये आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की तरामीम है। PTI रकीन असम्बली को हरासा करके हुकूमती बेंचों पर बिठाया गया। हमारे रकीन असम्बली को वापस हमारी सीटों पर भेजा जाए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की धुआंधार तकरीर बोले, PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। धांधली से बनी हुकूमत को आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। इस आईनी तरमीम को पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी हासिल नहीं।
اس آئین کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام, جو دانت رکھنے والا, زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے, وہ کالا سام ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے گول میز کانفرنس میں پہلے یہ تجویز دی کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسیس میں رہا ہے, یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا. ملک میں کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے. کالے سانپ نے کئی وزراعظم فارغ کروائے. ہم نے 58 بھی نکالی تو عدالت نے صادق امین کے ذریعے اختیار اپنے پاس رکھ لیا. آمرت کی کامیابی میں صف اول کا کردار عدالت نے ادا کیا. بلال بھٹو کی گھن گرج. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, پوری دنیا میں مثال نہیں کہ جج کو لگائے اور ہٹائے. ججز آئین جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے. آئینی عدالت کی تجویز سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے گول میز کانفرنس میں دی تھی. جسٹس درا پٹیل نے انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی بنیاد رکھی اور آئینی عدالت کی تجویز دی. 2006 میں پاکستان کی تمام جمہوری جماعتوں نے آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا. آئینی بینچ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں سب سے اہم کردار مولانا فضل الرحمان کا ہے, جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. صدر زرداری کے بعد اگر کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے, اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے, جس میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے. اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا, میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا, آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے, اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں, اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا. یہاں پر جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے. حکومت ایک جج سے اور اپوزیشن دوسرے جج سے ڈر رہی ہے. میرا موقف تھا کہ شخصیات پر توجہ دینے کی بجائے اصلاحات کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی سے خطاب. کہا, پہلے مسودے اور آج کے مسودے میں بہت فرق ہے. متفقہ آئینی ترمیم کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی. آئینی ترمیم کے لیے بلال بھٹو کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نواز شریف, شہباز شریف اور پی ٹی آئی کا بھی شکر گزار ہوں. مزید کہا, نواز شریف آصف علی زرداری کی بہن پر ظلم کے خلاف تھا, آج بانی پی ٹی آئی پر ظلم کے خلاف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. عدلیہ کے 18-17 لوگ آسمان سے آئے, یہ احتساب نہیں ہو سکتا. قید سیاستدان کاٹیں, شہید سیاستدان ہوں اور احتساب بھی سیاستدان بھگتیں. عدلیہ کا احتساب پارلیمنٹ کرے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے, ووٹ کو عزت جج نہیں پارلیمنٹ دیتی ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو بااختیار بنا رہے ہیں. ہماری عدلیہ سیاسی پارٹی بن چکی, ان کے سیاسی عزائم ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واحد ہیں جنہوں نے عدلیہ کے وقار کو بحال کیا. قاضی فائز عیسیٰ عزت سے گھر جا رہے ہیں. پاکستان میں آئین پر پہلا ڈاکہ 1958 میں ڈالا گیا. تاریخ اس لیے یاد کروا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو کچھ شرم اور حیا محسوس ہو. یہاں آنے والے 4 بندوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کس نے لکھا ہے, اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں, اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی میں عدلیہ کے کردار پہ شعر سنا دیا. کہا, ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, زہر بھی دیتے ہیں تو پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں, جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے شعر میں غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے درستگی کر دی. کہا, زہر بھی دیتے ہیں تو پینا ہوگا نہیں ہوگا, درست اس طرح ہوگا. زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے. یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میاں صاحب بتاؤ, وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟
آج پارلیمنٹ اور عدلیہ کے لیے سیاہ دن ہے. یہ لوگ ملک اور قیوم کوڈ بنانے جا رہے ہیں. آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا. ہم نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک لفظ پر بھی اتفاق نہیں کیا. مخصوص سیٹوں کے بغیر پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی سے اظہار خیال. کہا نواز شریف نے شعر پڑھ کر آزاد عدلیہ کی توہین کی. نواز شریف بتائیں کالا کوٹ پہن کر عدالت کیوں گئے تھے؟ چیف جسٹس فائزیسا سے 3 بار ملاقاتیں ہوئی. انہوں نے ہر بار کہا توسیع نہیں لینا چاہتا. ان کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. جو ججز کام نہیں کر پاتے ان کو رہنے کا حق نہیں. 184 کا استعمال کر کے عدالت نے کئی وزیر اعظم کو گھر بھجوایا. تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک بات ہوئی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال. بولے ایک چیف جسٹس نے دروازے کھول دی اور سینکڑوں سوموٹو ان ایکشن کی الغار کر دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے آج بڑا تاریخی دن ہے. شہباز شریف اور بلال بھٹو نے بہت محنت کی. آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے. جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضامندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے. اگر رضامندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مر جائے گا. رضامندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگا تو آئین اپنی موت ہی مر جائے گا. قوم کی رضامندی کے بغیر بننے والا آئین ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. 1962 کا آئین مسلط کیا تھا اس لیے 8 سال میں ختم ہو گیا. تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر کا اظہار خیال. بولے آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ دینے کا کہا گیا. ججوں کے تقرر میں پارلیمان کا کردار. عدلیہ پر حملہ کیسے ہو گیا؟ دنیا میں کس ملک میں ججوں کے تقرر کا فیصلہ جج کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا اس بل میں کون سا ناگ ہے؟ ہم کالے یا سفید ناگ کے آگے بھی نہیں بجاتے. اگر کالا ناگ تھا تو ختم کیا گیا. پارلیمانی کمیٹی کے 10 اجلاس ہوئے. اپوزیشن نے کوئی نکات پیش نہیں کیے. 18ویں ترمیم سے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ پیش کیا. ایمل ولی بولے بانی پی ٹی آئی ختم ہو چکا. کب تک انتظار کرو گے؟ آگے چلو. اس ملک کو چیف جسٹس فائزیسا جیسے ججوں کی ضرورت ہے. جے یو آئی کے عطاء الرحمان نے کہا ترمیم میں جو کمی رہ گئی ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے جو ترمیم پیش کی گئی تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا. آئینی ترمیم بل کی منظوری کے لیے ووٹ کیوں دیا؟ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹرز کو فوری مستعفی ہونے کی ہدایت جاری کر دی. ایکس پر پیغام میں لکھا سینیٹر قاسم رانچھو اور سینیٹر نسیمہ احسان فوری مستعفی نہ ہوئے تو انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. پنجاب حکومت اسموک سے بچاؤ کے لیے تیار. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموک کی شدت کی صورت میں اقدامات مکمل کر لیے. مصنوعی بارش برسائی جائے گی. 50 سے 70 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا. زہریلا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. زہریلے دھوئیں سے بچاؤ کے اقدامات سے ماحول بہتر کر لیں تو مصنوعی بارش کی ضرورت نہیں. شہری بھی حکومت کا ساتھ دیں. فصلوں کی باقیات جلانے اور دھوئیں کے اخراج کی اطلاع دیں.